अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 8 और इसमें 4 लेसन्स इंशाल्लाह हम करेंगे। आज का देखें आगाज़ करते हैं। अल्लाह ने दावत 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी तौर पर इस्लाम की दावत दी और इसी तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में दाखिल होते रहे। 3 साल के बाद ये हुक्म नाज़िल हुआ कि अलल इलान इस्लाम की तरफ बुलाएं। फ़ज़दा बिमा तुमरू आरिज़ अनिल मुशरिकीन। जिस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया इसका साफ साफ ऐलान कर दीजिए और मुशरिकीन की परवाह ना करें। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीना वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को कुफ़र और शिर्क से डराइए जो ईमान लाकर आपका इत्तबा करे, इसके साथ नरमी करें, शफ़क़त का मामला करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें नज़ीर का लफ्ज़ आप में से जो कुरान पाक के भी स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बशीरन व नज़ीरन की बात की थी ना कि खुशखबरी देने वाले डराने वाले, तो डराना जो है ये भी शफ़क़त के साथ डराना कि अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो, ये अल्लाह का बड़ा करम है ना। अगर दुनिया से हमारे रहने के बाद जान निकल जाती, कब्र का अज़ाब, फिर आगे हशर का अज़ाब और जहन्नुम में चले जाते तो लोग तो हैरान हो जाते कि ये क्या हुआ। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो किताबें नाज़िल की उस पर अमल करके नबियों ने अमल करके दिखाया और उनकी तबलीग से हमने क्या सीखा कि बार बार जो कुरान का भी असलूब है ना कि बताया जाता है कि अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ, जन्नत की तरफ जाओ, जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि उस वक़्त मौत नहीं आएगी और ये ज़िंदगी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर हमने रहना है। ज़ाहिर है हम देखते हैं हमारे वालदैन के वालदैन किस तरह दुनिया से गए, है ना। आगे हमारे बच्चे छोटे हमारे हाथों में जवान हुए, शादियां कर रहे हैं, तो वो भी अपना वक्त गुजार रहे हैं। हमें जो टाइम पीरियड मिला उसमें हमने अल्लाह के अहकामात को कितना अमल किया। एक तो ये तरीका है कि अपनी ज़ात तक ही दीन को रखा जाए। दूसरा तरीका ये है कि अपनी ज़ात में से निकल कर अल्लाह की मखलूक में भी दीन इस्लाम की तबलीग की जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ठीक है, लास्ट प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर उनको जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बताओ, उनको डराओ कि आखिरत में हेयर आफ्टर जो आना है, जो क़यामत है, उसमें हिसाब किताब होगा। तो इसलिए शफ़क़त से अपने रिश्तेदारों को बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि हमारे ख़ानदानों में कोई बच्चा आलिम मुफ्ती हाफिज़ बन जाए और वो अपना इल्म अपनी हद तक ही महफूज रखे, नहीं। ख़वातीन में भी ऐसे ही है, अगर इल्म हासिल किया है तो इल्म का हक़ ही है कि फिर जितना आपने किया है, अगर तजवीद अच्छी आ रही है या तफसीर किया या हिफ्ज़ किया या फ़िक़्ह का पता है या हदीस का पता है, तो उसको आगे फैलाया जाए। अपने ख़ानदान वालों का पहला हक़ है, उसके बाद अपने पड़ोसियों का, और फिर बाहर निकल के जहाँ तक जितनी देर तक हो सकता है अल्लाह के दीन की तबलीग करनी चाहिए। इसीलिए ये यहाँ पे लिखा वकुल इन्नी अना नज़ीरुम मुबीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान कर दीजिए कि मैं वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। चुनांचे आप कोई सुफ़ा पर चढ़े कबाइल कुरैश को नाम बनाम पुकारा। जब सब जमा हो गए तो इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुमको ये खबर दूँ कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे?
سب نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک ہم نے تو آپ سے سوائے سچائی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا تو پھر تم پر کیا ہم کو اس لیے جمع کیا؟ استغفر اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ پوری صورت نازل کی تھی، اور اس میں تنبیہ تھی ابو لہب کے لیے، غصہ بھی ہے۔ آپ میں سے جس نے پڑھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں اس کا شان نزول۔ پھر دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ایک سا غلہ، اور سا پیمانہ ہوتا ہے پیمائش کا نا، جیسے 1 کلو 2 کلو ہم کہتے ہیں نا، اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ مہیا کرو، اور بعد ازاں اولاد مطلب کو جمع کرو، یعنی کہ جو اولاد چاہیے ان کو مطلوب ہے ان سب کو جمع کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی، کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ اور عباس، ابو لہب بھی شامل تھے۔ آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک سے اس کو توڑا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ وہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ۔ اسی ایک پیالے دودھ سے سب نے سیراب ہو کر پیا، حالانکہ ایک پیالہ دودھ اتنی زائد مقدار میں نہیں تھا، ایک پیالہ دودھ کا تو ایک آدمی بھی پی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں 40 نے پی لیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے یہ کہا اے لوگو اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا، ایسا جادو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی کو اسی طرح کا کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح دوسرے روز سب لوگ جمع ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شے میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر لے کر آیا ہوں۔ ابو لہب اگرچہ رشتے میں سب کا چچا تھا، لیکن جس طرح تصدیق اور جانثاری اور صداقت اور محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح تکذیب، تکلیف، استہزاء، بغض، عداوت میں ابو لہب سب سے اول رہا۔ اسی نفرت میں آپ کی 2 صاحبزادیوں کو یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو قبل از بعثت عتبہ اور شیبہ سے منسوب تھیں، جو کہ ابو لہب کے بیٹے تھے، اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی۔ تاکہ کیوں دلوائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان ذی النورین کے لقب سے ان کو نوازا گیا۔ 1,24,000 حضرات انبیاء مرسلین صلوات علیہ السلام علیہ اجمعین کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں اور ذی النورین کہلائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت تک قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جب آپ اعلان بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کیں، کفر و شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔
مگر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اور مددگار ہمیشہ رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے، ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نادان اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے۔ آپ یا تو اس کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود فیصلہ کر لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر و شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ یہی بات ہے، آج بھی جو دین کا کام کر رہا ہے اس کی آزمائشیں زیادہ ہیں اور لوگوں کے مزاج سخت ہیں، لیکن ایک تبلیغ وہ ہے جو مسلمان ہیں یعنی غافل مسلمانوں کے لیے، اور ایک تبلیغ وہ ہے جو نان مسلمز کے لیے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، اور اس میں نان مسلمز دائرہ اسلام میں تاکہ وہ داخل ہوں، اسلام سے محبت کریں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ہم چند جان نثار صحابہ کرام ہیں، ان کا ذکر دیکھیں گے، اور یہاں پر پہلے بات آ رہی ہے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کی والدہ کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا، اور باقی صحابہ کرام کا بھی۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، آخر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہاری بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ اصل میں جو ہمیں قرآن بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے 3 مرتبہ یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ کے بعد جو والدین کے حقوق ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر حال میں اپنے والدین کی اطاعت کرنی ضروری ہے، اور صرف ایک ہی حالت ہے، یعنی کہ اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اولاد کو کفر پہ لے جانے کے لیے بات کرے تو وہاں پر والدین کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا، غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت سعد بن نبی وقاص نے، اور دین پر قائم رہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ بن عبداللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا، دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کے سبب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں گیا، میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ اس کا
مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے، اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں جلدی کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات دل پر نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد ابن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے، اور ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنائی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ جو ہے نا، یہ 10 وہ صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ خبر دی تھی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کلمہ پڑھا، ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ وہ ہیں حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ بعض نے ان میں سے چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا، وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرات میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کپڑے کے تاجر تھے۔ اچھا، تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے بہت، تو کوشش یہ کریں۔ بہت علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ مسلمان جو ہے نا وہ بزنس کی طرف آئیں۔ نوکریاں تو کر رہے ہیں لیکن یہ کوشش کریں، ذہن بنائیں اپنے بیٹوں کا کہ وہ بزنس کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور ذبح کرتے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آیا۔ اس کے ابھی تھن بھی پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ تب آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوا کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ اچھا دیکھیں، روایات ایک ہی موقع کی ڈفرینٹ طریقے سے کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی روایت لے لیتا ہے، کوئی، تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے، وہاں بیٹھ کر آپ نے بکری کا دودھ دھویا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا، اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا، سمٹ جا۔ چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو کے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیں۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جان کر ہی رہو گے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی والدہ کا نام عبد تھا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، بہت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہے۔
یعنی ظاہر اعمال ایسے ہیں نا، بہت سی روایات جو قرآن کی تفاسیر سے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہیں، اور احادیث ان سے بہت ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی تفسیر کے لیے بہت کام کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ۔ تو حضرت ایک دفعہ جب یہ بڑھاپے میں تھے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیاں تھیں 3، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کے لیے میں بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہوئی ہے، اور یہ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں بچیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں نا، وہاں پہ رزق میں اللہ بہت برکت دے دیتا ہے۔ تو اپنی بہو بیٹیوں کو بتائیں کہ یہ 3 رکوع کی صورت ہے، کوئی اتنی لمبی بھی نہیں، شروع میں ذرا مشکل لگے گی، جیسے ہی عادت بن جاتی ہے تو روز پڑھیں، جو سا بھی ایک کوئی سہولت والا وقت ہے نا، اس میں روز سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی، عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں، انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ نبی کریم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، جب آپ غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہو جاتے، جب آپ سو جاتے تو تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اس طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ دیکھیں کیسے کئی لوگ ادب کی وجہ سے دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں نا، آپ نے سنا با ادب با نصیب، تو ادب سے انسان رتبہ ہی پاتا ہے، کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھرانوں میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑا آ گیا ہے تو آپ کرسی پہ بیٹھیں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کو جگہ دے دیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بچوں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ ادب کے اندر انسان اللہ کی طرف سے بہت نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں کوئی خوشی، اس میں اگر کوئی خوش ہے تو صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو بات یہی ہے کہ دنیا میں انسان اگر یہ کہے نا کہ ہم ہر وقت خوش رہیں، ممکن نہیں، ہر وقت ہم سکون میں رہیں، یہ ممکن ہے، اور وہ کیسے ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی نا، اگلا چیپٹر شروع ہونے سے پہلے یہ ایک حدیث پاک کو دیکھ لیں کہ جب میں نے یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو امت محمدیہ میں غریب لوگ ہیں نا، یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور آخرت کا ایک دن جو ہے وہ ہماری دنیا کا 1000 سال کے برابر ہے۔ تو 500 سال آپ دیکھیں تو امیر تو پتہ نہیں اپنی کن کن چیزوں کا حساب کتاب ہی دیتے رہیں گے، ہے نا۔ غریب کو تو آپ دیکھیں بہت غریب، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اپنا ذہن تحقیق کی طرف لائیں، سوچیں، غور و فکر کیا کریں، انسانوں کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، حالات کو محسوس کیا کریں، ہے نا، آپ کو جواب آنے شروع ہو جائیں گے۔
تو آپ دیکھیں، اور بہت سے ایسے اللہ والے میں نے دیکھے ہیں، ہوتے غریب ہیں لیکن شکوہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک ہے کہ اپنی مشکلات پریشانیوں کا ذکر دوسروں سے مت کرو، صرف اللہ سے کرو، اور جب اللہ سے کر رہے ہیں اس کے اندر یقین کا تڑکا ضرور لگایا کریں، یقین کے ساتھ رکھیں کہ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ تم جو گمان مجھ سے رکھو گے میں وہی معاملے تمہارے ساتھ کروں گا۔ مشکل پریشانیاں تو آئیں گی، اگر آپ اللہ سے یہ گمان رکھیں گے کہ خدا ہی ہمیں اس میں سے نکال دے گا، پکی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر کہیں گے کیا ہے، ایک مشکل کے بعد دوسری آ جائے گی، تو پھر یقین کریں تیسری اور چوتھی بھی آئے گی۔ اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں، 5واں آدمی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں اپنے بھائی انیس سے میں نے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ، اسے بات چیت کرو اور آ کے مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اس شخص کے دین پر پایا، اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ بڑی اعلیٰ بات ہے، اتنا مجھے اچھا لگتا ہے نا۔ جب جوانی تھی نا اس وقت تو انسان خود سر ہوتا ہے ذرا ذہن نہیں، لیکن میں نے مدارس میں بچیوں کو دیکھا ہے، جس ایج میں ہم خود سر تھے ان بچیوں میں ایمان کا لیول تب ان میں بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ فرق ہے دنیا دار بچیوں کا اور ایمان والی بچیوں کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو ایمان کا ہائیسٹ لیول دے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کی بات کرو، بھلائی کی تعلیم دو، برائی سے روکو۔ تو آج بھلائی کی اور نیکی کی تو بات بہت ہے، لیکن جہاں برائی ہوتی ہے وہاں روکنے والے کم ہیں۔ یہ ایمان کا ہائیسٹ لیول ہے کہ آپ بولیں کہ یہ جو آپ نے فنکشن کیا ہے، مہندی اور مائیوں اور برائیڈل شاور، ویلنٹائن، ہیلووین اور پتہ نہیں کون کون سے رواج، غلط ہے، مت جائیں ادھر، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں شیاطین ہوتے ہیں، غسل خانے میں، بازاروں میں شیاطین ہوتے ہیں، مت جائیں۔ کئی عورتوں کو شوق ہوتا ہے ویسے ہی ونڈو شاپنگ کرنے کا، ویسے ہی پھر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانا ہوتا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو زیادہ کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا۔ تو برائی کو اچھے الفاظ میں کہنا ہے، جو ابھی آپ نے سنا نا نذیر کا لفظ ہے کہ محبت کے ساتھ برائی سے روکو۔ کئی دفعہ میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ بیٹے آپ کے ہاف سلیوز ہیں، نماز نہیں ہوگی، تو آنٹی آپ کو کیا مسئلہ ہے، ایمان اندر ہوتا ہے ہماری ہو جائے گی نماز۔ لیکن جو فرشتہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے نا، اس نے لکھ لیا کہ کہہ دیا تھا، نہیں عن المنکر کر دیا، بتا دیا کہ بیٹے آپ اپنا سطر پورا کر لو، نماز میں سطر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو محبت سے شفقت سے کر لیں، کہہ دیں، اور اگر وہ نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن فرض پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علم حاصل کرتے رہیں، پڑھتے جائیں اور کہیں ہی نہ، کچھ بولے ہی نہ، برائی کو برائی نہ سمجھیں، یہاں پھر خسارہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے، میں خود جا کے ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔
چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی، روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں۔ مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ زمزم جو اس ٹائم پر تھا نا، وہی زمزم آج بھی ہے۔ ہمارے یقین میں کمی ہے، ورنہ لوگ بہت محبت سے، عقیدت سے زمزم کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یقین کا لفظ کیا ذہن میں رکھیں۔ میرے پیٹ کی اچھا، پھر ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں ہے، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں اور مجھے بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو، یہ بہترین کھانا ہے، ہر بیماری کی دعا ہے، زمزم۔ زمزم کے بارے میں حدیث میں آتا، اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ پھر وہی بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ سے جو گمان ہم رکھیں گے وہی معاملہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کریں گے۔ اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے، بھوک نہ رہے، تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی زبردست نفاق آپ سمجھتے ہیں نا، منافقت زبان سے کچھ اور اور دل میں کچھ اور۔ تو جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے طواف کر لیا، نمازیں پڑھ لیں، مکہ میں تو چلیں واش روم ذرا دور ہے، مدینہ میں نزدیک ہیں، بہت سیر ہو کے آب زمزم پیا کریں، بہت زیادہ۔ یہ جو بازاروں میں البیک اور دوسری چیزیں کھانے کا شوق ہے، کھا لیں، دل خوش ہوتا ہے آپ کا تو کھا لیں، منع کوئی نہیں ہے، لیکن اس نیت سے جایا کریں کہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیوں سے رگڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا جو آج تک قائم ہے۔ اور آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اگر گرے نا کسی کپڑے کے اوپر، یہ ابزارب نہیں ہوتا، یہ ببلز کی طرح نا اوپر 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 ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی پانی جو ہے وہ ابزارب ہو جاتی ہے، اس پہ کائی نہیں لگتی، کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو پہلے وقتوں میں جو لوگ گاؤں میں رہتے تھے نا، وہ تو بڑے بڑے ٹب میں زمزم کی ایک بوتل ملائی، اس کے اندر ڈھیر سارا پانی ملایا، پورے گاؤں والوں کو کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ زمزم پیو۔ تو وہ دعائیں مانگ کے، وضو کر کے، دعائیں مانگ کے، قبلہ رخ ہو کے اس پانی کو اتنا متبرک اور عزت کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، تو فائدہ اٹھائیں، رحمت ہے، بیماریوں سے شفا ہے۔ جو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو بوٹل دیں، اسے کہیں کہ اس کو مکس کر کے، کئی عورتیں میں نے دیکھی ہیں، انہوں نے کبھی دوسرا کچا پانی، منرل واٹر جو کہتے ہیں نا پیٹ خراب ہو جائے گا، جی ٹھیک ہے اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی زمزم کے 1 چمچ ڈالے بغیر 1.5 لیٹر پانی کبھی بھی نہیں پیا۔ تو پیا ہی ساری زندگی، پھر جب سمجھ آ گئی، احترام آ گیا، قدر آ گئی زمزم کی،
تو انہوں نے زمزم ہی پیا پھر۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ اس سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کہا تھا۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے ملامت سے کبھی بھی نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق سچی بات کہیں گے، سچ حق سننے والوں کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ۔ یہ مجھے نا، میں اپنے آپ کو دیکھوں نا، جو میں آپ کو بھی کہتی ہوں اپنے آپ کو بچپن میں یا جوانی میں یا پیچھے دیکھیں کہ یا پھر یہ کہ ہمارے مزاج میں کیا ہے، دنیا ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے، شوق ہے ختم کرنے کا، کوئی برائی ہے، کوئی گناہ ہے، کیا اس کو ختم کرنے کا شوق ہے، فکر ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کی سراؤنڈنگ میں رہنا، یہ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آپ اپنی سراؤنڈنگز میں جو آپ کی والدہ کے برابر نیک عورتیں، آپ کی ہم ایج عورتیں ہیں جو جن کا دین کی طرف دھیان ہے، اور ایسے لوگ عورتوں میں بیٹھا کریں، بہت دین سیکھ لیں گے۔ وہ عورتیں جن کی ایفرٹس زیادہ ہیں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں سے انسان وہاں سے بھی ان عورتوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دونوں طرح کے معاملات میں جو ہے نا، اپنے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کریں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اچھا سیکھنا ہے۔ اچھا جی، اور یہ جو ہے دیکھیں، آپ کتنی ہسٹری میں لوگ اٹھا کے دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کی بات کریں نا، تو یہ عثمان کے جو دادا تھے، وہ اس کے دادا کے بھی والد، یہ چنگیز خان کے قبیلے میں سے مسلمان ہو کر اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد وہ سلیمان ان کا جو بیٹا تھا وہ اسلام لایا، ارطغرل لایا اور عثمان لایا۔ یہ وہ نسل ہے جنہوں نے پھر 600 سال حکومت کی، تو آگے دین ایسے پھیلا۔ آج بھی ایسے سچے پکے مسلمان ہیں جو اچھی بات کرنے سے، برائی سے روکنے سے بالکل نہیں گھبراتے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے مان لانے کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کو کھلم کھلا اعلان کر دیا تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب دین اسلام کی اللہ کے حکم کے مطابق چھپ کر اس کی دعوت دی جا رہی تھی۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا کہ یہ اپنے دین سے ہٹ گیا، اس کو پکڑو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، اس کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے، اس طرح ان پر ظلم مت کرو، ان کو چھوڑ دو۔ ابو ذر فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے پھر مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس روانہ ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ تو بات یہی ہے کہ جب آپ میں سے بھی کوئی حق بات کہے گا نا تو سب سے پہلے مخالفت گھر سے ہی آئے گی۔ گھر والے نے کہا انہوں نے کی ہوا ہے، اچھا جی خواب سچا ہے۔ انیس نے مجھ سے کہا تم کیا کر کے آئے؟ میں نے کہا مسلمان ہو گیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا میں بھی بتوں سے بیزار ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں، میں بھی اسلام قبول کر چکی، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی اسلام قبول انہوں نے کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اسی وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تمہیں اس کی وجہ سے اجر مل جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم بھی اس بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے، قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ ہر موقع پہ دیکھیں جب آپ سیرت پڑھیں گے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کس طرح انہوں نے انفرادی طور پر ایک شخص کے لیے دعا کی اور کہاں پورے قبیلوں کے لیے دعا فرمائی، اور کتنی بڑی سعادت ہے نا یہ۔ اور الحمدللہ ہم اسی نبی کی امتی ہیں، اسی لیے اپنے دلوں میں سے حسد کینہ بغض نکال دیں، دلوں کو صاف کر لیں۔ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو راضی کرنا ہے بس۔ تیسرا بندہ راضی کوئی نہیں ہونا، جو مرضی کر کے دیکھ لیں، زور لگا کے دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے، طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا بھلا بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا تو پھر یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتے ہو اس لیے اپنے ساتھ اس سفر کا سامان لے لو جو تمہیں فائدہ دے گا۔ لوگوں نے پوچھا ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے اپنے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے ہوں،
قبر کی وحشت، اندھیروں کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ کھا پی کے سو جاتے ہیں، فجر نہیں پڑھی جاتی، اللہ ہی رحم کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے، ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی۔ یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں جہنم میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ خواب سچ ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر چھپی ہوئی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، ہے محمد آپ کس کی دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور تم جو پتھروں کی عبادت کرتے ہو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے، نہ دیکھتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن عاص تھا۔ اپنے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو غصے میں آ گئے، بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا۔ آج بھی دیکھیں کتنے جو کرسچینٹی سے جو لوگ ہیں اسلام لا رہے، ایون یہودی اسلام لے کے آ رہے، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا رویہ، اپنے مسلمانوں کی محبت اپنے نبی سے، تو ان کے اندر ان میں ہلچل مچتی ہے۔ تو یہ بہت پاکیزہ اور مکمل دین ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، اللہ کی قسم میں تیرا کھانا پینا بند، بس یہ ہماری عقل یہاں تک، یہ سزائیں ایسے دے دو، کھانا پینا بند، کسی سے خوش ہو کھانا پینا شروع۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے اس کو گھر سے نکال دیا، ساتھ ہی اپنے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی میں اس کا یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اور جو خواتین ہیں نا ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دو آنکھوں والی جو ہا ہوتی ہے نا وہ آتا ہے، اور مردوں کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے ہا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اچھا، جب حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ ہجرت کرنے والوں میں پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد بیمار ہو گئے، اس وقت انہوں نے قسم کھائی کہ اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔
باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا اے اللہ اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا والد اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ اس کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینہ کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں تازہ کھجوریں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا کہ زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہو گئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں عبداللہ رکھ دیا تھا۔ اسی طرح ابتدائی دنوں میں مسلمان ہونے والوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے والد ایران کے بادشاہ کسریٰ اس کا گورنر تھا۔ ایک مرتبہ کیسر کی فوجیوں نے اس کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس لڑائی میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے، انہیں غلام بنایا گیا۔ اس وقت یہ بچے تھے، چنانچہ یہ غلامی کی حالت میں ہی روم میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے۔ پھر عرب کے کچھ لوگوں نے انہیں خرید لیا تھا اور فروخت کرنے کے لیے مکہ کے قریب عکاظ کے بازار میں لے آئے۔ اس بازار میں میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بولیاں لگتی تھی، غلام بیچے جاتے تھے۔ میلے سے انہیں ایک شخص عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا۔ اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جب ان کی بات تو سنوں، سوچ یہ جا کے دیکھوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی باتیں سنوں، دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تب پھر اکٹھے چلتے۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم بڑھانے شروع ہو گئے اس مرکز کی طرف۔ اور آج کا لاسٹ لیسن ہمارا ہے اسلام کا پہلا مرکز۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ قرآن پاک کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ اب دیکھیں یہ آج کے دور میں بھی کئی عورتیں میں نے دیکھا قرآن سنتی ہیں، آیات کا اثر ہوتا ہے، رو رہی ہوتی ہیں، وہ اتنا اثر کر جاتا ہے۔ اور کئی آتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں، دلیلیں مانگتی یہ کہاں لکھا، وہ کہاں لکھا، پردہ کہاں لکھا کرو، داڑھی کہاں لکھا قرآن میں، بتاؤ ہمیں۔ ماننے کا مزاج نہیں ہوتا، صرف بحث کرنی ہوتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کی ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً بتایا مسلمان ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور اس طرح انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بہت پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی کہ پاک باز اور پاک کرنے والے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کی اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے۔ دیکھیں کیسے لوگوں پہ اسلام پیش کیا گیا نا، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور مسلمان جو ہیں دنیا کا سب سے بڑا سیکنڈ دین ہے، کرسچینٹی نمبر 1 ہے۔
ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ان بزرگ کو جگہ دے دو۔ جب یہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 7۔ ان میں سے 6 تو زمین پر اور ایک آسمان پر۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس خدا سے دعا مانگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کے بیٹے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے، لپٹ گئے، پیار کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، لو، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ یہ نا جب رشیا جب ٹوٹا نا تب بھی نا، اب تو اتنی رشین سٹیٹس ہو گئی ہیں، قزاقستان، اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے، 18 کے قریب ہیں، لیکن ایک ٹائم وہ تھا کہ رشیا کے جو مسلمان تھے نا، یہ اپنے گھروں کو تکیے گدے لگا کے ساؤنڈ پروف کر کے اور وہاں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ درزی تھے یا کوئی اور شعبہ، ان میں سے انہوں نے قرآن کبھی دیکھا ہی نہیں تھا بچوں نے، لیکن حافظ قرآن تھے۔ ایسے پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو قرآن منتقل کیا، اپنی اولادوں کو، آگے اپنی اولادوں کو۔ اور حافظ آباد ایک جگہ ہے پاکستان میں جہاں 8 سال کا بچے سے لے کے 80 سال تک کے جو بوڑھے ہیں سب حافظ قرآن ہیں۔ کیا زبردست بات ہے نا، اللہ کا کلام کیسے سینوں میں سما جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اچھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی جماعت آ گئی۔ اس وقت یہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کے بڑا غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ ہی برا بھلا بھی کہا۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اترا۔ اس بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہیں نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے، مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ علانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہی ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آپ کو حکم دیا اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔
تب آپ نے ان سے فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بنی عبد المطلب کو میں جمع ہو اور انہیں اللہ کی طرف سے دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلانا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا، یہ آپ کا چچا تھا، بہت خوبصورت تھا مگر بہت سنگ دل اور مغرور۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، اس پر وہ سب آپ کے پاس جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکے۔ یہ آج کا بھی مسئلہ ہے، ظاہر ہے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ جو سچے ہوتے ہیں تو کر جاتے ہیں، اور جو بیچارے درمیان میں ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہو تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دے، کیونکہ قریش کے تمام خاندان قبیلے تم پر چڑھ آئیں گے۔ اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، دین اسلام، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک نہیں پیش کی۔ استغفر اللہ۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی نہیں جمع تھے بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے ان قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا کیے اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے کعب بن لوئی، اے نبی مروہ بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت میں کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے غصے سے تلملا کر کہا تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ بس یہاں تک یہ آج کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سیرت کو کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر ہمیں روشنی دکھائی۔ اسلام، دین اسلام پاکیزہ مذہب ہمیں ملا، قدر کرنی چاہیے، ہے نا؟ اگر ہندو ہو جاتے تو کسی مندر کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، سانپ یا بچھو خدا بنا دیتا تو لوگوں کو ڈس رہے ہوتے۔ تو اللہ نے انسان بنایا اشرف المخلوقات میں سے، ہے نا؟ تو اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر بنائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिमुस्लिमीन वलमुस्लिमात वलमुमिनीन वलमुमिनात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह अपने फ़ज़ल और रहमत के दरवाज़े हम सब पर खोल दे मेरे मालिक। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। जितनी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की खैर के लिए मांगी, हमारा हिस्सा भी इन दुआओं में रख दीजिए। जिन गुनाहों से, शुरूर से, शरारत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, हमारी भी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह नेकी करना हमारे लिए आसान फरमा, सुन्नत और बिद्दत का फ़र्क हमें समझा दीजिए। अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर की हिम्मत और ताकत अता फ़रमा। या अल्लाह हमें सच बोलने की क़ुव्वत अता फ़रमा, सही वक्त पर सही फ़ैसला करने की ताकत अता फ़रमा। अल्लाह जो जो दुआएं ख़वातीन मांग रही हैं, सब की जायज़ दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह सीरत को पढ़ना और इस पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा। कुरान को पढ़ना, इस पर अमल करना और उसको फैलाने की हमें हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत अता फ़रमा। या अल्लाह आसानियाँ अता फ़रमा और आसानियाँ तक़सीम करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हमें और हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को सिराते मुस्तकीम पर कायम दायम रखना। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फ़रमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके और हमारे हक़ में बेहतर है, वो तमाम नेमतें हम सब को अता फ़रमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।